अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। नाजरीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल के हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पीर वकास खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पीर वकास खालिद साहब और अलामा कासिम रसूल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। आपके लिए ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसमें आप लोग हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल आप लोग जब भी करेंगे, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करके आपने कॉल करनी है, ताकि आपके साथ हमारी सही तरह से बात हो सके। जब आपके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है तो आपकी आवाज़ हम तक नहीं आती, डिस्टॉर्शन हो रही होती है, शोर हो रहा होता है, तो लाइन भी अक्सर औक़ात ड्रॉप हो जाती है। तो प्रोग्राम में कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठकर कॉल किया करें, ताकि आपको जो पढ़ने के लिए बताया जाए वो आप लिख लिया करें। इससे अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि कॉलर्स कॉल कर रहे होते हैं कि हमें याद नहीं रहा कि क्या बताया गया है। तो आप तमाम लोगों की आसानी यही है कि कॉपी पेंसिल लेकर बैठ के कॉल किया करें, और साथ में वो तमाम लोग जो प्रोग्राम को मिस कर चुके या देखना चाहते हैं पुराना कोई भी प्रोग्राम या हल जानना चाहते हैं अपने किसी भी मसले का, उन तमाम लोगों की आसानी के लिए बताती चलूं कि आप प्रोग्राम इस्तिखारा डेट वाइज यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको तमाम प्रोग्राम पूरे के पूरे वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वो दोबारा से देख सकते हैं और अपने मसले का हल दोबारा से सुन सकते हैं, जो आपको अलामा साहब की जानिब से बताया जाता है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट नहीं है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए चैनल की जानिब से ये डिज़ाइन किया गया है, और जो भी हमें उलमाए कराम ज्वाइन करती हैं वो भी फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, ताकि आपके मसाइल का हल बताया जा सके। याद रहे कि प्रोग्राम के दौरान जो आपको मसाइल का हल बताया जाता है वो कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए बताया जाता है। कुरान पाक की आयात, कुरान पाक की सूरतें और अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए से, जिनसे आपके मसाइल हल होते हैं। लोगों के मसाइल हल होते हैं, लोग कॉल्स करते हैं। इसके अलावा ये प्रोग्राम, जिसमें आपने बहुत सी कॉल्स ऐसी सुनी होंगी जिसमें इस्तिखारे के हवाले से कॉल आती है कि हम रिश्ता करने लगे हैं, तो इस्तिखारा कर दें कि बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, ये काम करने जा रहे हैं, होगा या नहीं होगा। इस्तिखारे के हवाले से बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं। तो यकीनन अगर आप भी कोई कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे हैं, किसी का रिश्ता करना चाह रहे हैं, बेटा बेटी का, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और उसके हवाले से जान सकते हैं। वालिदैन के साथ सलूक, आज के प्रोग्राम में इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि हमें प्रोग्राम के दौरान ऐसी बहुत सी कॉल्स आती हैं जिसमें वालिदैन परेशान होते हैं, माएँ परेशान होती हैं कि बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे झूठ बोल रहे होते हैं, बच्चे फरमाबरदारी नहीं करते। बहुत से वालिद साहब की भी कॉल्स आती हैं प्रोग्राम में, बहुत से बाप ऐसे हैं जिनकी कॉल्स आती हैं कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता। तो वालिदैन के दिल पर क्या गुजरती है इस पर, और साथ में वालिदैन के साथ क्या सलूक होना चाहिए, कुरान पाक क्या कहता है, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पीर वकास खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। बेहतरीन आज का उन्वान है वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के अदब व एहतराम के हवाले से कुरान पाक का जब हम बगौर मुताला करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद के बाद, तौहीद ये बहुत बड़ी बात है, तौहीद के बाद खालिक अर्ज़ो समाने कि जिनका अदब करने का हुक्म दिया वो वालिदैन हैं। जहाँ अपनी तौहीद की बात की है कि मेरी इबादत करो, मेरा जिक्र करो, वहीं पे साथ ही बारी ताला ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो तौहीद के साथ यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि ये चीज़ कितनी अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद के साथ इसको रखा है कि वालिदैन ये एक ऐसा इंसान का सरमाया और असासा है कि जिनका नेमुल बदल दुनिया में नहीं है। आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, आप ख़रीद सकते हैं, मगर ये जो वालिदैन का एक रिश्ता है ये ना ख़रीदा जा सकता है, ना इसके बारे में ऐसा कि दुनिया में आपको उसका नेमुल बदल मिल सकता है। ये अल्लाह पाक की अता से जो आपके वालिदैन हैं वही हैं जिनका नेमुल बदल कोई नहीं, मगर यही हुक्म कुरानी है कि आप वालिदैन के साथ
حسن سلوک کریں, نیکی کریں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایج العملی احب الی اللہ, ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو بڑا پسند ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, نماز وقت پہ ادا کرنا. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو اللہ کو بڑا پسند ہو. ثم بر الوالدین, آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا. جو اپنے والدین سے حسن سلوک کرے گا, والدین کا ادب کرے گا, احترام کرے گا, وہ کر اس لیے رہا ہے کہ اس کے والدین ہیں, مگر جو خدمت والدین کی وہ کر رہا ہے اس سے خوش اللہ کی ذات ہو رہی ہے. اور یہ حکم خدا بندی ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ انسان دنیا میں رہ کے اپنے والدین کی ہم سیوا, خدمت, ادب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے والدین ہیں, مگر ہم جو خدمت کرتے ہیں خوش اللہ کی ذات ہوتی ہے, خوش آقا علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے, اور قرآن پاک نے جا بجا مقامات پر اور حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ والدین کا ادب کرنے کا ہی مقام ہے. بڑی خاص ایک بات آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس لیے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. تو میں جفیر صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نا تقریباً میری عمر 54 ہے, 56 ہے پوری. اچھا جی, 56 ایج ہے. لیکن میں تقریباً 22 سال کی ایج سے نا میں بیمار ہوں. بیمار ہیں؟ ہاں جی, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, یعنی کبھی کچھ یعنی مسئلے مطابق میرے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی, حالانکہ دعا داروں بھی کرتی ہوں, خود بھی نماز قرآن پڑھتی بھی ہوں, خود بھی وظائف بھی کرتی ہوں, لیکن یعنی طبیعت میں ٹھیک سے نہیں ہے. لیکن اب علاج بھی کر رہی ہوں, جیسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے وہ بھی کر رہی ہوں, لیکن وہ میڈیسن بھی کھا رہی ہوں, لیکن کوئی افاقہ نہیں ہے. تو ایک میرا یہ سوال ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میری نواسی ہے, وہ نہ اپنے پیرنٹس کا کوئی, یعنی پیرنٹس کیا کسی کو بھی نہیں وہ بات نہیں سنتی, یعنی ضدی سی ہے, موڈ بنا کے رکھتی ہے. ماں کو گئی مجھے ماں نہیں اچھی لگتی, یعنی اس طرح کی باتیں کرتی, جس سے میری بیٹی نا بڑی جدید ریکارڈ ہے. اچھا, ان کی ایج کیا ہے؟ اس کی بچی کی عمر تقریباً 7 سال ہے. 7 سال. اچھا, اور نام کیا ہے اس کا؟ نام قائمہ. اچھا جی, ٹھیک ہے, بات کمپلیٹ کیجیے. اچھا مجھے یہ بتائیے مسز ادریس, یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ میں ایک عرصے سے بیمار ہوں, تو کیا محسوس کرتی ہیں, کیا بیماری ہے؟ بیماری اب تو بتایا نا کتنا اچھا, تقریباً کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے کہنے والے کہتے ہیں کہ کوئی دم درود کوئی کراؤ, تم دوائیاں کھاتی رہتی ہو, بٹ وہ دوائیاں کھاؤں گے دوسرا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. تو اب میرے گھٹنے میں بڑی شدید درد ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا مسز ادریس, آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر وقاص خالد صاحب؟ جی میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا, اللہ پاک پہلے تو بہن آپ کو صحت, تندرستی, شفا عطا فرمائے. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. اگر آپ لاہور میں ہیں تو آ سکتے ہیں, تو بالکل آپ تشریف بھی لائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں گی. آپ نے ایک عمل کرنا ہے, 11 دفعہ سورۃ الکوثر اور 11 دفعہ آیت کریمہ یہ پڑھ کے صبح اور شام پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے مسائل ہیں, جو پرابلمز آپ کو 22 سال کی جب ایج پہ آپ پہنچی تھی تب سے جاری ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ اس عمل کو کیجئے اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور ایک آپ تسبیح کیا کریں, یا لطیف و یا اللہ, یا لطیف و یا اللہ کی تسبیح آپ زندگی کا معمول بنا لیں. کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آپ کر سکتی ہیں, اور لیکن جو میں نے دم کا عمل بتایا وہ صبح شام کرنا ہے. تسبیح کسی بھی وقت کریں, آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. رہی بات آپ کی نواسی کی, تو اپنی بیٹی کو آپ بتائیں کہ 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو جو نا صبح اور شام ایک ہی جو دم والا پانی ہے وہ تھوڑا تھوڑا پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیٹی ضد کرنا بھی چھوڑ دے گی, اپنی ماں کا ادب بھی کرے گی, اور جو پیار کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے وہ قائم ہو جائے گا. 313 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے صبح اور شام اپنی بیٹی کو وہ پانی پلائے. انشاءاللہ تعالیٰ 7 سال کی بچی ہے, بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کو پیار دیجیے, محبت دیجیے. محبت اور پیار کی زبان بہت بڑی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, بچی کے بھی اور آپ کے بھی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں روڈ سے بات کر رہی ہوں, شمیلہ ہوں. میں نے اپنے بیٹے کا ذکر کرنا تھا. جی کیجئے.
मेरा बेटे का नाम हसन है। अच्छा जी, वो 21 जुलाई को पैदा हुआ था ठीक है। और वो बहुत तंग करता है, जिद भी करता है और समझ नहीं आती क्या चक्कर है। उम्र कितनी है? उम्र में 12 साल है। 12 साल उम्र है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जिद करना, तंग करना कितने जिद साल से करता शुरू और किया है? इसी कैफियत हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे बेकाबू सा हो जाता है, समझ से बाहर होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई असरात हैं इस पर। ठीक है, और चले जी। और इसमें ना बोलता भी कम है ना, असल में नफ्सियाती असर भी है, बोलना भी नहीं आता। और वो अच्छा, ये नफ्सियाती असर भी है, बोलना भी नहीं आ रहा, तो ये सारे मसाइल आपने डॉक्टर को बताए हैं? हाँ बताए। अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा सही बोलना हुआ है, लेकिन अब वो कहते हैं जी, लेकिन वो कहते हैं कि इसे आदत पड़ रही है, अब बोलना सीख रहा है, लेकिन आदत हो चुकी है ना। अच्छा चले, अगर आपका कोई मेडिसिन वगैरह दवाई चल रही है, कोर्स चल रहा है, वो आपने कंप्लीट करना है, उसको बीच में शुमाइला साहिबा छोड़ना नहीं है। मैं छोड़ नहीं रही, ताकत के सिरप दी है, हाँ, वो आपने जारी रखने। रूहानी इलाज आपको बता इस वजह से रूहानी इलाज आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे इस हवाले से अलामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। एक तो बच्चे की उम्र भी अभी छोटी है और बचपन से ही जिस तरह आप बता रही हैं वो तंग कर रहा है। अमूमन बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन एक उसकी जो हैबिट बन गई इसी चीज़ की कि वो तंग ही करता रहे, ये गलत चीज़ है। मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाएगा और बेहतरी उसमें नज़र आएगी। आप नमाज फ़जर के बाद 400 मरतबा पहला कलमा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। इसी तरह फिर नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यू या कय्यूम अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ लें। पानी में दम करके सुबह भी और शाम इशा की नमाज के बाद भी बच्चे को पिला दें। अगर बच्चा ख़ुद से तस्बीह कर ले, आप जिस तरह बता रही हैं वो पढ़ नहीं सकता, अभी बोल नहीं सकता ज़्यादा, तो आप कोशिश करें कि उसे नमाज की पाबंदी का कहें, 1 नमाज 2 नमाज जितनी आसानी से वो भी शुरू कर दें। हुक्म तो ये है कि जब बच्चा इस उम्र में हो जाए तो उसे नमाज का कहा जाए, सख्ती की जाए उस पर। तो आप उसे एक तो नमाज का आदी बनाएं, आप ख़ुद भी नमाज़ों को अदा करें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। पढ़ने के लिए आपको बता दिया है, पानी में दम करके उसे पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाएगा और बच्चे में जो परेशानी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम से वो दूर कर देगा। जी शुमाइला साहिबा, जैसे कि आपको बता दिया गया है, आपके बेटे हसन के हवाले से आप इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हसन के तमाम मामलात, नफ्सियाती मसला है, बोल नहीं सकते, सही तरह से ट्रीट नहीं करते, जिद करते, ये तमाम मामलात हल हो जाएंगे। वालिदैन के साथ सलूक के हवाले से वक़ास साहब हम बात कर रहे थे, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि वालिदैन जिसके जैसे भी हैं वो उसके लिए वालिदैन है और उनका मकाम व मर्तबा वही है कि जैसे अगर कोई किसी के वालिदैन गुनाहगार हैं या वो ऐसे गलतियों में मुब्तला हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने वालिदैन की खिदमत छोड़ दे, वालिदैन का अदब छोड़ दे। अल्लाह ने जो उनको मकाम दिया वो इसलिए नहीं दिया कि वो तकवा में, इताअत में, इबादत में बहुत आला है। अल्लाह ने उनको मकाम इसलिए दिया है कि वो वालिदैन हैं, वो चाहे जैसे भी हैं। इसलिए औलाद का हर हाल में ये हक बनता है, औलाद चाहे वक्त की गौस बन जाए, कुतुब बन जाए, वली बन जाए, मगर इतनी इबादत में इंतहा को भी चली जाए, मगर जो वालिदैन का मकाम है वो बुलंद ही रहेगा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको शान अता की है। इसलिए अगर किसी के वालिदैन बहुत नेक हैं, किसी के नेक नहीं है, मगर अदब का जो कि एक रिवार्ड है, अजर है, वो बराबर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फैसला कर लिया है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की हर हाल में इज्जत की जाए, उनका हर हाल में एहतराम किया जाए। और वालिदा ये एक ऐसा एक रिश्ता है कि जो अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआएं करती है, चाहे बच्चे जैसे भी हों, मगर माँ का दिल ही अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि उसको बच्चा सामने आता है, चाहे नाफरमानी क्यों ना हो, वो फिर भी दुआएं करती है, प्यार आता है, मोहब्बत का ये जज्बा है। और मगर वालिद जो है उसकी दुआ लेना, उसकी रजा हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिसको वालिद की दुआ लग जाए और जो वालिद की दुआ हासिल कर लें, यकीनन वो दुनिया में बहुत कामयाब हो जाते हैं, बहुत आला हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए अपनी वालिदा की भी खिदमत की जाए, अपने वालिद का भी अदब किया जाए, उनकी भी खिदमत की जाए। अगर अपनी बात करूं, मेरे वालिद साहब इस जहां से चले गए, मैं अपनी बात करूं तो मेरी वालिदा की दुआएं तो मेरे साथ हैं,
مگر سب سے بڑھ کے میں بات کروں تو میرے باپ کی، میرے والد کی میرے ساتھ دعائیں ہیں، اور جس کو بالکل ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی دعائیں مل جائیں وہ کامیاب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ناصرہ، میں منڈی بہودین سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیجیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو بیٹا 7 دن پہلے میں نے کال کی تھی تو علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ آپ 7 دن ختم دیں، بیٹا میرا خواب میں نہیں آیا کبھی، تو اچھا۔ سورۃ ملک پڑھے ہیں اول آخر درود شریف، تو وہ میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج 7 دن ہو گئے ہیں، کوئی نظر نہیں آیا نا، تو بتائیں کہ میں وہی پڑھتی رہوں یا کوئی؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ناصرہ صاحبہ جن کے متعلق جاننا چاہتی ہیں ان کی عمر اور نام بھی بتا دیں۔ جب فوت ہوا تو اس کی عمر 24 سال تھی۔ اچھا 24 سال تھی جب فوت ہوئے، اور نام؟ ہاں جی، احمد وکاس۔ چلیں جی بالکل اس حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناصرہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا منڈی بہاؤالدین سے۔ جی پیر صاحب کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے عرض کروں گا، جنہوں نے بھی ان کو بتایا جو عمل وہ جاری رکھیں، بالکل جاری رکھیں جنہوں نے بھی وہ عمل بتایا ہے، لیکن میں ساتھ میں بہن یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کہ کوئی خواب میں آئے، ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کتنا اصالِ ثواب کرتے ہیں، کتنا جو نا اس کے لیے پڑھ کے اس کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ اگر خواب میں نہیں آتا تو آ جائے گا، آپ اتنی جلدی نہ کیجیے گا۔ اب تو یہ زندگی بھر کے روگ ہے، اولاد کا غم بہت بڑا غم ہے، مگر آپ اپنے بیٹے کے لیے پڑھ کے اصالِ ثواب کیا کریں اور اس کو یاد کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا، وہ خواب میں بھی آئے گا، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے، اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ کے اور آپ کے بیٹے کے ساتھ ہیں، جس نے جو عمل آپ کو بتایا تھا حضرت صاحب نے وہ جاری رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے ناصرہ صاحبہ، آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی خواب میں آئیں، یہ بھی پورا ہو جائے گا، لیکن اس عمل کو جاری رکھیں، یہ بتایا گیا ہے پیر صاحب کی جانب سے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں امین بول رہا ہوں جی، لاہور سے۔ جی امین صاحب سے بات کرنی تھی۔ کیجئے، سن رہے ہیں آپ کی بات۔ میں نے یہ عرض کرنا تھا، آپ جو وظیفے بتاتے ہیں جی وہ کوئی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، قل ہو اللہ پڑھ سکتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو مرضی۔ آپ نے کل پر تو بولا تھا کہ کسی کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے، کیا یہ ہر آدمی جو آپ بتاتے ہیں کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی کلام ہے، اس کو جس وقت مرضی آدمی پڑھے۔ چلیں جی، ہم یہ بات سوال آپ کا سن رہے ہیں پیر صاحب، اور اس کا آنسر بھی وہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا امین صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، باقیوں کے بھی کام آئے گا۔ جی بالکل ایسے پوری اگر بات سنی ہو تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اجازت سے پڑھیں، اس کی اپنی تاثیر ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ اجازت کے بنا نہ پڑھیں۔ اجازت کی میں نے تاثیر کی بات کی ہے، کلام رحمان ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، پورا قرآن پاک ہے، جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے، جہاں آپ کا دل لگتا ہے، جو سورہ آپ کو زیادہ پیاری محبت والی لگتی ہے وہ پڑھیں آپ۔ پڑھنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا، جو دل کرتا ہے آپ پڑھیں۔ میں نے عرض کیا تھا جب اجازت ہوتی ہے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ایک آپ شیخ کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، یہ ایک الگ عمل ہے، مگر آپ قرآن پاک کہیں سے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ کلام رحمان ہے، اس کی روزانہ تلاوت کریں، جہاں سے مرضی پڑھیں اور جتنا مرضی پڑھیں آپ۔ اچھا یہ بھی بتا دیں ساتھ میں پیر وقاص خالد صاحب کے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کے مسئلے کے حل کے لیے اس کو قل واللہ بتا رہے ہیں اور وہی سیم ایز اٹ از مسئلہ کسی اور کے ساتھ ہے، تو وہ خود سے پڑھ سکتا ہے وہ وظیفہ؟ دیکھیں یہ اس کی اپنی ایک مرضی ہے، چوائس ہے، جو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا نا۔ میں جو بھی میں ہوتا ہوں یا علامہ قاسم صاحب یا کوئی بھی یہاں پہ آتے ہیں شیخ، وہ نام کے حساب سے یا مسئلے کے حساب سے کسی کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اسی کی بیماری ہے، وہ اسی کا حل بتایا جا رہا ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہو وہ فون کر کے اور پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں شمیم بات کر رہی ہوں بورے حالت سے۔ پیر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک وظیفہ بتایا تھا، استغفار بتائیے۔ حمل کا بتایا تھا مجھے نا، بچے 4 بیٹیاں بیٹا نہیں تھا۔ اچھا جی، تو اب مجھے نا جیسے حمل ہو گیا 2 ماہ کا ہے، ٹھیک تو ہے، میں اس واسطے ڈرتی ہوں کہ کہیں کچھ فون آ جائے، کوئی ایسا ورد بتا دیں جو مجھے ڈر نہ لگے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے ہم شمیم بالکل بات کر لیتے ہیں۔ مجھے اپنی عمر بتا دیں، جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 35 سال عمر ہے۔ اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ پروین ہے۔
بہت شکریہ آپ کا شمیم صاحبہ آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ جی بالکل، آپ نے سوال کیا، میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. سوال آپ کا یہی تھا کہ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میں خوف میں مبتلا نہ ہوں. تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ پانی میں دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا. آپ جب صبح نماز فجر کو ادا کریں تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پانی میں دم کر کے اسے پی لیا کریں. اور نماز ظہر کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں. نماز عشاء کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کر لیا کریں، اول آخر اسی طرح درود پاک پڑھ کے دعا کیا کریں رب تعالیٰ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اور جو آنے والی کوئی پریشانی بھی اگر ہوگی تو ان کلام پاک کے صدقے سے ان پریشانیوں کو دور فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈر اور خوف ہے آپ کے دل میں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں حجرہ شامکین سے بات کر رہی ہوں، ضلع اکاڑا سے. نام نہیں سمجھ میں آیا، دوبارہ بتا دیں. میرا نام سمینا ہے. سمینا. اور میں جی. اچھا سمینا، ذرا ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر لیں. جی میں نے کر دیا بند. چلیں بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے میاں ہیں، پچھلے 2 مہینے سے بیمار ہیں. اچھا. عبدالغفار نام ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کسی بھی قاری صاحب یا مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر نا سایہ ہے. اچھا. تو وہ اس کا طور نہیں ہو رہا، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں. اچھا، آپ نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ سے بیمار ہے، تو کیا بیماری ہے ان کو، کیا مرض ہے؟ ان کے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم بیٹھے بیٹھے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مطلب وزن آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے کندھوں پہ. اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو پھر وہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے اور کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے؟ یہ پچھلے 2 مہینے سے مسئلہ ہو رہا ہے. نہیں، کندھوں پر وزن آ جاتا ہے تو پھر وہ کتنی دیر کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں؟ بس کبھی زیادہ دیر لگتی ہے، کبھی جلدی بھی ہو جاتے ہیں، اکثر آواز تیز ہو جاتی ہے اور چین کے ساتھ پھر باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں. بہت شکریہ سمینا صاحبہ، آپ کا مسئلہ آ گیا، اس پر ہم بات کرتے ہیں. شکریہ آپ کا. جی پیر صاحب کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو کوئی بتاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ سایہ ہے، جادو ہے، لیکن اس کا حل پوچھنا چاہیے. استخارہ پروگرام میں ہم حل بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل ہونا چاہیے. بتا کے تو پریشان کرنا بہت آسان ہے، حل کر کے مسئلے کو ختم کرنا اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کا حل بتائیں. تو میری بہن آپ پریشان زیادہ نہ ہو، اور ڈاکٹر کے پاس بھی دیکھیں، جو مرض ہے آپ اس سے بھی مشورہ کریں. باقی آپ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ 11 دفعہ، سورہ کوثر 11 دفعہ پڑھ کے صبح اور شام اپنے شوہر کو دم کر کے پانی پلایا کریں. خود آپ پڑھ لیں، 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، صبح اور شام پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. یہ عمل 21 دن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ جو مسئلہ آپ نے بتایا اپنے میاں کا، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس پر عمل اسی طرح سے کیجئے گا، تعداد اور دنوں کا بھی خیال رکھیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے استخارہ کروانا ہے اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے نا. اچھا، کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ ظفر اقبال. ظفر صاحب کی عمر کیا ہے؟ ان کی ایج ہے 48. اور والدہ کا نام؟ حسنات بی بی. چلیں، کیا کاروبار کرتے ہیں؟ یہ ڈیزل کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن نا فی الوقت پہلے انہوں نے نا 2019 میں پچھلے سال کاروبار کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ ٹھیک ہمارا کاروبار چلا ہے، لیکن اتنا لاس ہوا ہے کہ اب تو ویسے بھی کورونا ہے 4-5 منتھ سے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. اب نیکسٹ ہم کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کریں، تو آپ پلیز بتائیں کہ ہم کاروبار میں کیسے انویسٹ کریں اور اچھا ہوگا انویسٹ کرنا کہ نہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں، پوچھ بھی لیتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے کہ بہتری بھی ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا. جی علامہ صاحب. جی بالکل، ہم تو دعا گو ہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے، آپ کے والد گرامی کے جو بزنس ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. شوہر آپ کے شوہر کا جو بزنس ہے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے رب تعالیٰ. آپ نے بتا دیا کہ کافی پچھلے عرصے سے فلوپ ہے سسٹم میں، پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں. اور ظاہری سی بات ہے، انویسٹ کریں گے تو کاروبار چلے گا، جو لاس ہے گین ہے یہ تو پارٹ آف بزنس ہے. پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے، اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے. آپ بھی اس کی تلاوت کریں، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ بھی اس سورت کی تلاوت کریں. اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ رحمان کی دوبارہ تلاوت کریں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں. رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے شوہر کے لیے نیک اسباب، بہتر اسباب پیدا فرما دے گا اور اپنی برکتوں کا نزول فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ نیک اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے، اور جو کاروبار میں آپ بتا رہی ہیں کہ ایک دم سے چلتے چلتے خراب ہو جاتا ہے وہ بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن بات پھر سے وہی ہے کہ جو پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے اس پر آپ نے اسی طرح سے عمل بھی کرنا ہے. اکثر اوقات کالرز جب کال کرتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے تو وہ شروع کے 2-3 دن عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تک ٹھیک کیوں نہیں ہوا مسئلہ. تو جو ان کے دن ہوتے ہیں، جو تعداد ہوتی ہے، وہ قابل غور ہوتے ہیں اور ضروری ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے اس پر عمل کیا کریں تاکہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے. جس طریقے سے ناظرین پروگرام استخارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں لائیو کالز کا سلسلہ جاری ہے اور آپ لوگ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، کر بھی رہے. نیکسٹ کالر آگے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام سائرہ ہے اور میں لارکانہ سے بات کر رہی ہوں. جی کیجئے سائرہ. میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بتا دیں. طبیعت بہت خراب ہے، کیا ہوا ہے مجھے بتائیے. طبیعت میں اس کے جو پوری باڈی ہے نا اس میں بہت درد ہوتا ہے اور دماغ میں بہت چکر آتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ویکنس وغیرہ ہو. آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے؟ جی کروایا ہے. تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ میڈیسن یوز کر رہی ہیں؟ جی کرتی ہے. نہیں چلیں اگر کر رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے. اپنی مجھے عمر بتا دیں کتنی عمر ہے؟ میری 17 ایئر. 17 سال. جی. طاہرہ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ امی کا نام تسلیم ہے. کیا نام ہے؟ تسلیم. اور آپ اپنا مسئلہ جو بتا رہی ہیں وہ اپنی والدہ کے حوالے سے بتا رہی ہیں؟ جی. اوکے ٹھیک ہے. اور عمر 70 سال. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ اللہ پاک میری بہن آپ کی والدہ کو صحت، تندرستی، شفا عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کی والدہ کے ساتھ ہیں. آپ بھی دعا کریں، آپ ان کی بیٹی ہیں، ساتھ میں علاج جاری رکھیں. ایک تسبیح آپ کی والدہ کرے تو بہت اچھا ہے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح کریں. 100 ٹائمز پڑھنا ہے روزانہ، کسی بھی وقت پڑھ لیں. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. یہ عمل آپ کی والدہ کریں، دیکھیے گا بہت جلد آپ کی والدہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہ تسبیح لازمی کریں، ان کو بتائیں آپ. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی. یہ جو مسئلہ آپ بتا رہی ہیں اپنی والدہ کا، یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بات پھر سے وہی ہے کہ آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے بالکل اسی طرح سے. اکثر اوقات اس کی تعداد میں یا اس کی ادائیگی میں اعراب کا بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اوپر نیچے کر جاتے ہیں اسپیڈ لگاتے ہوئے، تو اس کا ذرا خاص دھیان کیا کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام لائبہ، میں سیالکوٹ سے ہوں. لائبہ سیالکوٹ سے. جی لائبہ کہیے. میری والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، ان کا نام حمیدہ ہے. حمیدہ ہے، اور عمر کیا ہے؟ 42-43. اچھا ٹھیک ہے. اب بتائیے گا کہ بیمار رہتی ہیں تو کیا مرض ہے؟ موروں کا درد ہے ان کو، سارے جسم میں درد ہے اور معدے کا بہت مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ جاری ہے؟ دوائیاں کھا رہی ہیں؟ جی. چلیں اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، روحانی علاج آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا لائبہ، آپ نے اپنی والدہ کے لیے سوال کیا، اس کا ہم جواب جانتے ہیں. جی علامہ صاحب. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا. نماز فجر کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
یہ صورت ہے اس کی 11 مرتبہ تلاوت کی جائے. اول آخر 100 مرتبہ ایک تسبیح یعنی درود پاک کی پڑھ لی جائے اور پانی میں دم کر کے آپ کی والدہ جو ہیں وہ پی لیں. اگر تو خود تسبیح کر لیں گی کلام پاک کی تو بہت اچھا ہے. ان کیس اگر نہیں کر سکتی تو جو سسٹر ہیں جنہوں نے کال کی ہے آپ اس کی تسبیح کریں اور پانی میں دم کر کے اپنی والدہ کو پلا دیں اور رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں 11 مرتبہ. اول آخر اسی طرح درود پاک پڑھ لیں, پانی میں دم کر کے اپنی والدہ کو پلا دیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا اور آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا ہوگی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں فراز بول رہا ہوں لاہور سے. جی فراز صاحب تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں اور کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میرا مسئلہ تھا کہ نا مجھے کچھ دن آتے ہیں میری لائف میں کہ نا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, اونچی آواز میں بات کریں. ہیلو جی فراز صاحب کہیے. میں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نا میں آج سے بالکل نا خاموش سا رہتا ہوں, مطلب خاموش سا رہتا ہے دل پہ. جی سا دل خاموش سا رہتا ہے. جی فراز صاحب کہیے, دل پر بوجھ رہتا ہے. دل پر بوجھ رہتا ہے, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا میرا اور اچھا اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں جی آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں. آپ کی آواز بھی صحیح طرح سے نہیں آ رہی. بہت شکریہ فراز صاحب آپ نے ہمیں کال کیا. پھر سب کیا کہیں گے اس حوالے سے میرے بھائی فراز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دل پہ جو بوجھ ہے اسے آپ نے خود کم کرنا ہے. کم کیجئے, بات کیجئے, پیار اور محبت کے جذبے بڑھائیے. آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی, ایک تسبیح روزانہ آپ نے کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ایک تسبیح ساتھ آپ نے کرنی ہے یا لطیفوں کی. یہ 2 تسبیحات آپ کر لیں, آپ کا کام میں بھی دل لگے گا اور بات کرنے میں بھی آپ کا دل لگے گا. تو پھر جو آپ کا دل ہے یہ ہر کام میں لگنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ دل کا لگنا ضروری ہے انسان کو آگے بڑھنے کے لیے, رشتوں کو بچانے کے لیے, کامیابی کے لیے, ترقی کے لیے. جب دل ہی بوجھل ہو جائے گا تو معاملات زندگی ختم ہو جائیں گے. اس لیے ایک تسبیح صبح یا شام جب آپ کا دل کرے بسم اللہ کی کریں یا لطیفوں کی کریں, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا ہے فراز صاحب, آپ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دل پر بوجھ اور جس طرح کی صورتحال آپ نے بتائی ٹھیک ہو جائے گی. نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. بیٹے جان میرا نام ہے شیخ ریاض احمد. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ لاہور سے. کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں ہم یہ جو جتنے بھی ہمارے آپ کے پاس آتے ہیں نا مولانا صاحب, جی ان سے کہنا ہے کہ آپ آج کا جو دور ہے نا, بچیاں جو ہیں نا ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے تو وہاں اگلے گھر میں جا کے کسی کی بات کو کراس نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ کراس نہیں کرے گی تو آہستہ آہستہ عورت حکومت بناتی ہے, اس کی حکومت بنتی جائے گی اور وہ بڑی ہوتی جائے گی, وہ گھر والے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے جائیں گے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن شیخ ریاض صاحب آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا اگر آپ پروگرام کنٹینیوسلی دیکھتے ہیں کہ ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شیخ ریاض صاحب. بہرحال آپ نے اپنا حق ادا کیا, اپنی رائے کا اظہار کیا, شکریہ آپ کا. یہ بات اکثر اوقات ہم والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے, والدین کا مرتبہ ہم بیان کرتے ہیں. ہم تو تہمینہ شیخ صاحبہ جہاں پہ وظائف بتائے جاتے ہیں وہاں پہ زیادہ ہم مشورہ بھی دیتے ہیں اور تربیت کا سامان بھی کرتے ہیں. بالکل. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل, وظائف کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ, قول مصطفیٰ, رب تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق جو ہے تربیت کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے. جتنی بھی کالز اس مسئلے کے مطابق آتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ کمپرومائز کرنا سیکھیں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ شادی کے بعد کے معاملات جو ہیں ان کے متعلق گفتگو کیا کریں, سکھایا کریں بیٹیوں کو. ایکچولی میں گزارش کرتا چلا جاؤں, آپ تو خیر آپ نے تو سوال کیا, لیکن میجورٹی اکثر ایسا ہوتا ہے علماء بیٹھے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے, لیکن افسوس کی بات ہے ہوتا کیا ہے ہم علماء کو ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. علماء کی ہی بات نہیں سنتے, کسی صوفی کی بات نہیں سنتے. اب وہ تو اپنے سٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں, جو صحیح ہیں, جو درست ہیں, جو ٹھیک ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں.
آپ کسی بھی علماء کے پاس چلے جائیں جو اچھی طرح جو ٹھیک شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ تو اپنے مریدین کی، عقیدت مندوں کی، محبین کی اصلاح کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں. وہ خود نہیں بتاتے، وہ کلام الہی سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا کر، مفہوم سنا کر، بیان کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اولادوں کی تربیت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنا کر بتاتے ہیں کس طرح سے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں بختاور کراچی سے بات کر رہی ہوں. بختاور جی اچھا، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری خالہ کا رشتہ نہیں ہو رہا، آ رہے ہیں رشتے لیکن رکاوٹ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے آپ بتا سکتی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کی خالہ کا؟ سائمہ. اچھا، سائمہ کی عمر کیا ہے؟ 30 ایئر سے. 30 ہے. اور سائمہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ اسلام. اچھا مجھے یہ بتائیں بختاور، آپ نے کہا کہ بہت سے رشتے آئے لیکن رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ آپ نے جاننا چاہیے. میرے خیال سے اس کا حل آپ کو جاننا چاہیے کہ رشتہ ہو جائے. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کو حل بتاتے ہیں اس کا. کیا کہیں گے پیر صاحب؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلے تو دعا ہے سائمہ بہن کے لیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ساتھ آپ میری بہن اپنی خالہ کو بتائیے گا ایک تسبیح کریں یا وہابوں کی، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. یا وہابوں کی تسبیح آج سے ہی کرنا شروع کر دیں، بہت جلد آپ کی خالہ کا رشتہ ہو جائے گا اور اچھا سبب جو کہ ان کو انشاءاللہ تعالی ملے گا. اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. یہ تسبیح آج سے کرنا شروع کریں، پھر دیکھیے گا برکت بھی ہو جائے گی اور سارے معاملات حل بھی ہو جائیں گے. ویسے رکاوٹیں، پریشانیاں تو یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں، ان کا سامنا کر کے، ان کو عبور کر کے انسان نے آگے بڑھنا ہے. یا وہابوں پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیے گا بات بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی بات بن جائے گی. لیکن اگر انسان جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو پورا بھی کر دیتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں راول پنڈی سے بول رہی ہوں، میرا نام جمیلہ ہے. جمیلہ راول پنڈی سے. کہیے جمیلہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا حمزہ بیٹا، اچھا اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا ملنا چاہتی ہوں. اچھا، اس کے لیے اچھا رشتہ مل جائے. ٹھیک ہے. حمزہ کی عمر بتائیں. 24 سال. اور والدہ کا نام ہو گیا جمیلہ. ٹھیک ہے. آپ کو بتاتے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کی صورت ہے، نماز فجر کے بعد آپ اس کی تلاوت کریں، سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی. اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور جس کا رشتے کا مسئلہ ہے وہ خود جو بھائی ہیں وہ بھی اس کی تلاوت کریں. اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کریں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں. ایکچولی درود پاک کا کہا کیوں جاتا ہے؟ جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں انعام کیا ملتا ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. If anyone will send درود صلوات and blessing on me once, اللہ سبحانہ تعالی will bless him 10 times. فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی میری ذات مبارکہ پر، فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، یہ انعام ملتا ہے. اس وجہ سے درود پاک کا کہا جاتا ہے کہ کثرت کریں. آپ اس کی کثرت کریں، جو آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میں علی رضا بات کر رہا ہوں برے والا سے. علی رضا برے والا سے. کہیے علی رضا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نا قرآن پاک جی کہیے. چاہتا ہوں، وہ ہو نہیں رہا. سمجھ نہیں آئی آپ کی. قرآن پاک شاید حفظ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہا، مشکل لگ رہا ہے آپ کو. علی رضا اس حوالے سے ہم رائے لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے پیر صاحب؟ دیکھیں یہ خوش نصیبی کی معراج ہے کہ کوئی قرآن پاک حفظ کرے، اور سینے میں محفوظ کرنا
یہ خوبی یہ قسمت ہے. آپ اس کے لیے کوشش کریں. کوئی کام بھی دنیا میں کوشش کے بنا محنت کے بنا نہیں ہوتا, چاہے کوئی بھی آپ کرنا چاہیں. تو اگر آپ کا انٹرسٹ دلچسپی, یقیناً آپ کی کال سے ہمیں جو بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ آپ کی دلچسپی ہے مگر ہو نہیں رہا, آپ کوشش کریں, محنت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح روزانہ آپ کیا کریں, 100 دفعہ پڑھنا ہے. یہ بہت ہی مختصر وظیفہ ہے, یہ کریں. اللہ پاک آپ کو شرح صدر عطا فرمائیں اور آپ قرآن پاک حفظ کریں. ارادہ نیت کر لیں, پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے. تو تھوڑا تھوڑا, اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے, ہر کسی کا اپنا ایک ذہنی ایک لیول ہوتا ہے, کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں, کچھ درمیانے ہوتے ہیں. اب تھوڑا یاد کر لیں, مگر یاد کریں, ضرور کریں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے, فقط آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے پورے اہل و اجان کے لیے, پورے خاندان کے لیے یہ کام ضرور کیجئے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے علامہ صاحب الحمدللہ کہ آپ نے تو حفظ کیا ہوا ہے, کوئی ٹپ دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, میں گزارش کرنا چاہوں گا, جب ہم نے حفظ کیا ابھی ریسنٹلی اباؤٹ 5 to 6 years old, تو ہم جب اسمبلی ہوتی تھی ادارے میں تو ہماری کوشش ہوتی تھی ایک تو پہلے آ جانا اور وہاں پر آ کے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہمارا جو سبق ہے وہ اچھے طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں جی, لاہور سے. فوزیہ جی جی کہیے. فوزیہ ذرا شور پلیز بند کروا دیں اور پھر بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہی ہوں. ٹی وی کا والیوم بند کر لیں پلیز. جی چلیں, بھائی کا نام بتا دیجئے. محسن علی. محسن علی, اچھا. اور محسن کی ایج کیا ہے؟ محسن کی ایج ہے جی 35 ایئر. 35. اور والدہ کا نام؟ شہناز بانو. ٹھیک ہے. ان کا رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی ان کا رشتہ نا, ان کی 2 شادیاں ہوئی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتی. بلا وجہ کسی وجہ کے بنا جو بیوی ہے نا وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی کاروبار سیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن دیتے ہیں. فوزیہ بہت شکریہ آپ کا. جی کیا کہیں گے پیر صاحب؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی آسان ہوتا ہے کسی پہ جو بات کر دینا, مگر انسان کو چاہیے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں. کمی ہماری طرف سے کہاں ہے اور کس موڑ پہ ہے, ہمیں وہ بھی درست کرنی چاہیے. آپ اپنے بھائی کو بتائیے گا کہ یا وہابوں کی تسبیح کریں, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں, یا وہابوں کی تسبیح کریں. اللہ پاک کے نام کی برکت سے, کلام کی برکت سے آسانیاں ہوں گی, کام بھی ان کا بہتر ہو جائے گا اور شادی بھی ان کی ہو جائے گی. اور شادی کمپرومائز سے آگے بڑھتی ہے, کہیں بات مان لیجئے کہیں منوا لیجئے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ بتایا ہے پیر صاحب نے, اس پر عمل کیجئے. کمپرومائز سے ہی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, تعلقات ٹھیک رہتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں بکھر سے ارشاد بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ ارشاد, بکھر سے. بھکر سے ارشاد, کہیے کیا کہنا چاہتی؟ باجی میرا مسئلہ یہ ہے, میرا بڑا بیٹا ہے نا وہ بہت ہی پریشان کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, کہتا ہے بھی مجھے حصہ دو, میں نے بیچ کے کاروبار کرنا ہے. اچھا. ضد بہت کرتا ہے, اتنا پریشان کرتا ہے, اب مجھے دھمکیاں لگاتا ہے بے میں خودکشی کر لوں گا, مجھے نا میرا حصہ دو. ٹھیک ہے. غلط دوستی میں آ گئے نا. کیا نام ہے آپ ہم کے غریب بندے ہیں, کیا کریں اب. بیٹے کا نام بتائیں. تیمور ہے. عمر کیا ہے تیمور کی؟ عمر کی 27 سال ہے, 26-27. چلیں جی ارشاد صاحبہ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل میری بہن, گزارش یہ ہے کہ اب پریشان نہ ہوں. بات تو ہے پریشانی والی, لیکن آپ کے پریشان ہونے سے اس چیز کا حل نہیں نکلے گا. آپ کو میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا. نماز فجر کے بعد آپ 400 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں, اول آخر درود پاک پڑھ لیں, اور پھر نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں. اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور درود پاک کی کثرت کریں. میں نے کبھی حدیث مبارکہ سنائی تھی, میں وہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ درود پاک کی کثرت کرنے سے انعام کیا ملتا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. If anyone will
perform if anyone will send درود صلات and upon me. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. آپ درود پاک کی کثرت کریں. یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے یہ دم کر کے بچے کو پانی پلا دیں, انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر وقاص خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دعا کروا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین جو بھی ناظرین دنیا بھر سے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں میرے مولا, سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سب کے من میں میرے مولا جو حاجات ہیں وہ پوری فرما. یا رب العالمین جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے مولا ان تمام کے مسائل کو حل فرما دے. میرے مولا جنہیں اولاد کی تمنا ہے ان کو اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے میرے مولا ان کو والدین کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا. یا رب العالمین ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما, فضل والا معاملہ فرما. یا رب العالمین جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں میرے مولا ان سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. جو تنگ دستی کا شکار ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما. میرے مولا سب کو رزق کریم وسیع عطا فرما. میرے مولا جو گھریلو الجھنوں میں الجھے ہیں میرے مولا سب کے لیے سکون قلب عطا فرما. میرے مولا جو نا اتفاقی ناچاکی کا شکار ہو چکے ہیں ان سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. محبتوں اور پیار کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جو بھی دنیا بھر کے ناظرین میں سے جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں میرے مولا اور جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما. جو روحانی امراض کا شکار ہیں شفا عطا فرما. جو جسمانی امراض میں مبتلا ہے میرے مولا ان کو صحت تندرستی عطا فرما. یا رب العالمین کوہ نور ٹی وی کے چیئرمین صاحب کے بڑے خاص دوست محمد ارشد صاحب کی بیٹی اقرا جو ملیشیا میں زیر تعلیم ہے اور بیمار ہیں میرے مولا ہماری اس بہن کو صحت تندرستی عطا فرما, مکمل صحت عطا فرما. یا رب العالمین اور بھی جتنے بھی لوگ مرضوں میں مبتلا ہیں یا رب العالمین سب کو شفاء کامل عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. میرے مولا ہم تیرے گناہگار خطاکار بندے ہیں میرے مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو بھی لوگ دنیا بھر سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں رہنمائی لیتے ہیں میرے مولا ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے, فضل کے دروازے کھول دے میرے مولا. ہم سب کی زندگی سلام پہ بسر ہو, ہم سب کی موت ایمان پہ آئے. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.